बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का अहम इजलास हुआ और तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर यानी कि आज की तारीख डी चौक इस्लामाबाद में जो एहतजाज की कॉल दी थी उसे मौखर कर दिया, उसे वापस ले लिया। और इस हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान का जो वीडियो पैगाम है वो भी तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल पेजेस के ऊपर जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ ने ये एहतजाज क्यों वापस लिया, हुकूमत ने क्या यकीन दहानी कराई, बैकडोर मामलात क्या हुए, किस मुल्क ने, किस एम्बेसी ने PTI के साथ रब्ता किया और इत्तेहादी जमातों में से किस जमात ने इस एहतजाज को वापस लेने के लिए किरदार अदा किया और किसने हुकूमत को इस बात के ऊपर राज़ी किया कि वो इमरान खान तक जो उनके डॉक्टर्स हैं उनकी एक्सेस दी जाएगी। ये मामला सामने आ गए, क्यों वो प्रोटेस्ट हुआ, उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरी अहम और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती हलकों में हकीकत की बुनियाद के ऊपर ज़लज़ला तारी कर दिया है। वहाँ पर परेशानी है, प्रेशर है, दबाव है। ताकतवर हलकों को भी पैगाम दिया है और हुकूमत को भी पैगाम दिया है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कई दिनों से ख्वाब देख रहे थे उसकी भी आज उन्होंने बाज़ाब्ता ताबीर बता दी है। मामला क्या है ये भी आज आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में इस्लामाबाद के हद तक देखें तो SCO कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू होने वाली है। दोस्त ममालिक के सरबराहान और कई ममालिक से जो मंदुबीन हैं वो पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी पेशरफ्त भी है और यकीनन एज ए पाकिस्तानी ये खुशी की भी बात है। लेकिन इस मौके के ऊपर तहरीक इंसाफ की जानिब से एक एहतजाज की कॉल दी गई। ये एहतजाज की कॉल वैलिड भी है और मुनासिब भी है, क्योंकि हुकूमत ने चंद दिन पहले इमरान खान साहब तक जो रसाई है डॉक्टर्स की, वकला की, वो बंद कर दी। जो पार्टी रहनुमा है उन तक रसाई भी हुकूमत ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। और ये तब हुआ जब डी चौक के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी। वज़ीर आला अली अमीन खान गंडापुर गायब हुए और उसके बाद से लेकर अब तक इमरान खान साहब से किसी ने मुलाकात नहीं की। इमरान खान की दोनों बहनें जेल में हैं, उनको डी चौक प्रोटेस्ट की आड़ में गिरफ्तार किया गया, जुडिशल पे हैं। अडियाला जेल की बजाय उनको जेहलम में रखा गया है। लेकिन इमरान खान तक रसाई नहीं हो पा रही और एक ख़तरा, एक ख़दशा, एक तहफ़्फ़ुज़ात जो तहरीक इंसाफ के अंदर पाए जाते थे वो ये मौजूद थे कि इमरान खान की सेफ्टी से मुतालिक इश्यूज़ ना पैदा हो गए हों, क्योंकि इस हुकूमत के ऊपर तहरीक इंसाफ एतबार करने को तैयार नहीं है। और हुकूमत ये समझती है कि हमने तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब को आज़ादी दी हुई है जेल में, और जो सख्ती नहीं की जा रही उसका ये नतीजा है कि इमरान खान साहब आए रोज़ कॉल्स देती हैं और हुकूमत के लिए परेशानी में इजाफा कर दिया जाता है। तो उसका हल ये निकाला गया कि जनाब खान साहब तक रसाई ही किसी को ना दी जाए और वो खान साहब जो है वो उनका पैगाम ही बाहर ना आए और फिर तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और रहनुमा और जो लीडरशिप है वो तितर बितर हो जाएगी और उनको हम मैनेज कर लेंगे। ये पॉलिसी चल रही है और ये पॉलिसी अगर आप ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की है तो नहीं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पॉलिसी तो नहीं है, लेकिन उनका कांधा इस्तेमाल हो रहा है। ये पॉलिसी बुनियादी तौर पर मोहसिन नकवी साहब और उनको चलाने वालों की है और आप इशारा समझ गए होंगे कि उनको चला कौन रहा है। ये सारे मामलात उधर से ऑपरेट किए गए हैं ताकि इस तरह से ना दिए जाएं। अब इन बेशर्मों को ये शर्म भी नहीं आती कि इमरान खान साहब का जो स्टेटस है इस वक्त वो कैदियों वाला नहीं है। इमरान खान साहब का जो स्टेटस है वो इस वक्त हवालातियों वाला है और हवालातियों का ये हक होता है कि उनको कौंसल मतलब वकील तक रसाई दी जाए, उनका मेडिकल चेकअप वगैरह हो। लेकिन यहाँ पर तो बस सियासी अंदाज में और बेतहाशा जो सियासी मुकदमात बनाए जाते हैं तो उसकी एक बदतरीन मिसाल है। यहाँ पर किरदार होता है अदालतों का। तहरीक इंसाफ ने अदालत से भी रुजू किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक से भी रुजू किया, लेकिन आमिर फ़ारूक साहब ने मामला लटका दिया, उनसे रिलीफ तो मिलना ही नहीं था। फिर आइन का आर्टिकल जो 184(3) है आज खुद नोटिस वाला, वो इसलिए रखा गया है कि अगर इंतज़ामिया कहीं गैर इंसानी, गैर जमहूरी, गैर आइनी, गैर कानूनी इक़दाम कर रही हो और उसकी बात किसी फोरम के ऊपर ना सुनी जा रही हो तो अदलिया इस मामले का आज खुद नोटिस लेगी और उस मामले का उसका हल करेगी।
لیکن یہاں پر آپ کو پتہ ہے قاضی فائزہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے اوپر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، تو وہ کیسے بھلا ممکن ہے کہ ساری صورتحال کے اوپر دیکھتے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت جس نے لگ بھگ 3-4 کروڑ ووٹ حاصل کیے ہوئے ہیں فارم 45 کے اوپر، آپ اس پارٹی کے سربراہ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں کہ اس کا سٹیٹس قیدیوں والا نہیں ہے، پھر اڈیالہ جیل کے اندر کیوں ہے؟ ان کا سٹیٹس حوالاتیوں والا ہے تو حوالات میں ہونا چاہیے، ان کو اڈیالہ جیل کے اندر کیوں رکھا گیا ہے؟ اور پھر اس کو جس طریقے سے تنہائی کا شکار کر دیا گیا ہے، ان کو کونسلر ایکسیس نہیں دی جا رہی، ان کو سپورٹ نہیں مل رہی، ان کی فیملی سے ملاقاتیں نہیں کرنے دی جا رہی، تو یہ ایک سنگین قسم کی جو جرائم ہے یہ حکومت اس کی مرتکب ہو رہی ہے۔ تو پی ٹی آئی نے، مراد سعید صاحب نے اس پروٹیسٹ کا اعلان کیا، پھر تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے اس کو آن کیا، اور اس کے بعد پی ٹی آئی نے متعدد مرتبہ حکومت سے یہ کہا کہ ہم پروٹیسٹ کال آف کر دیتے ہیں، لیکن ہماری عمران خان صاحب تک رسائی یقینی بنائی جائے۔ حکومت پروپیگنڈے کے اندر موجود رہی، پروپیگنڈے کرنے میں مصروف رہی کہ دیکھیں ایس سی او کانفرنس ہے اور تحریک انصاف سیاست کر رہی ہے۔ لوگوں کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان کے اوپر ملاقاتوں پر پابندی کیوں لگائی ہے؟ آپ نے معاملے کو جان بوجھ کر ٹریگر کیا ہے، آپ نے جان بوجھ کر سیاست کی طرف آپ معاملہ لے گئے ہیں، اور اب صرف تحریک انصاف نے یہ کیا ہے، یہ غلط بات ہے۔ خیر، تحریک انصاف نے بھی کچھ سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، وزیر داخلہ کے ساتھ رابطہ کیا، ان کو درخواست دی کہ عمران خان صاحب تک ہماری ملاقات کرا دیں، یا کم از کم ڈاکٹرز کی ایکسیس دے دیں تاکہ پھر ہمیں یقین ہو جائے کہ وہ ٹھیک ہیں، اور اس کے بعد جیسے عدالت کا حکم ہے وہ کر لیں گے۔ تو اس کے اوپر کل خاموشی اختیار کیے رکھی حکومت نے، آج فیصلہ ہوا، پھر رابطہ ہوا مولانا فضل الرحمان کا بیچ میں۔ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی سے یہ کہا کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ایس سی او کانفرنس کی وجہ سے آپ احتجاج کی کال واپس لیں۔ پھر پی ٹی آئی کی جانب سے رابطہ کیا گیا مولانا فضل الرحمان سے، انہوں نے کہا، پی ٹی آئی نے اپنی وضاحت دی کہ سر ہم آپ کی بات کے اوپر یقین کرنے کو تیار ہیں، ہم احتجاج کی کال واپس لینے کو تیار ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ ہمارے لیڈر کی خیریت کا تو پتہ چل جائے ہمیں، ہمارا کوئی رہنما وکیل نہیں بھیجنے دیتے، تو ایٹ لیسٹ آپ جو ہے وہ خان صاحب سے جو ان کے معالج ہیں، ڈاکٹر ہیں، ان کی ایکسیس دیں۔ تو پھر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ مناسب مطالبہ ہے۔ پھر مولانا فضل الرحمان نے کردار ادا کیا، اور اس کے بعد کچھ دوست ممالک کے جو سفیر ہیں یہاں پر، جو سفارت خانے ہیں، ان کے لوگوں نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ رابطہ کیا، اور ایک دوست ممالک بھی پاکستان کے اندر آ رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں اگر احتجاج ہوتا ہے تو الٹا پاکستان کی بدنامی ہوگی۔ سیاست تو بعد میں ہوتی ہی رہتی ہے، لیکن بات پہلے آتی ہے ملک کی۔ تو تحریک انصاف نے ایک اچھا فیصلہ کیا کہ اب اس احتجاج کو مؤخر کر دیا ہے، اور وزیر داخلہ نے بھی پی ٹی آئی کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ آج دن میں جو شوکت خانم کے ہسپتال کے جو ڈاکٹرز ہیں، یا پھر عمران خان صاحب کے جو معالج ہیں ان کا، اور پیمز کے ہسپتالوں کے اوپر مشتمل ایک بورڈ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی صحت کا معائنہ کرے گا، ان کا میڈیکل چیک اپ کرے گا، اور اس یقین دہانی کے اوپر تحریک انصاف نے اپنا جو احتجاج ہے اس کو مؤخر کر دیا ہے۔ لیٹس سی کہ اب حکومت اپنی جو یقین دہانی ہے اس کے اوپر پورا اترتے ہیں یا پھر نہیں اترتے، ورنہ تو ریسیورز کے نام سے یہ مشہور ہی ہیں، شاید تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو دھوکہ مل جائے۔ لیکن جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے ورکرز کو، رہنماؤں کو اس بات کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک آرگنائزیشن کا ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ کچھ لوگ، میں یہ تو نہیں کہتا کہ جو باہر بیٹھے ہیں وہ پی ٹی آئی کے مخالف ہیں، ٹھیک ہے ہمدرد ہیں، لیکن جو گراؤنڈ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ گراؤنڈ کی ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے اس کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ نو بڈی از مینیجڈ، ٹھیک ہے کچھ ایشوز آ سکتے ہیں، ظاہر ہے یہاں پر معاملات بھی ہیں، لیکن تحریک انصاف کو ایک یکسوئی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بات چیت کا معاملہ ہو، پارلیمانی کمیٹی کا معاملہ ہو، لیجسلیشن کا معاملہ ہو، احتجاج کا معاملہ ہو۔ تو تحریک انصاف کو ایک لیڈرشپ کا جو ہے وہ فقدان جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت فقدان نظر آ رہا ہے کہ لوگ بات ہی نہیں سنتے، ہر بندہ اپنی مرضی کر رہا ہے۔ ایک آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک منتشر سا جو کراؤڈ ہے اس کو ایک لائن کے اوپر لانے کے لیے تحریک انصاف کو کوششیں کرنی چاہیے۔ دوسری اہم اور بڑی ڈیولپمنٹ، مولانا فضل الرحمان نے آج میرپور خاص جلسے سے خاص پیغامات دیے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیغام دیا ہے، طاقتور حلقوں کو بھی پیغام دیا ہے، حکومت کو بھی پیغام دیا ہے، بلاول بھٹو کو بھی پیغام دیا ہے، اور آئینی ترمیم کے اوپر اپنی پوزیشن بھی واضح کی ہے۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات کہ انہوں نے کہا کہ اگر آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی، اپنی خواہشات کے اوپر مبنی ترامیم کرانے کی کوشش کی گئی، تو پھر ہم چپ نہیں بیٹھیں گے، بلکہ آپ کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹ کر باہر نکالیں گے۔
یہ بڑا سخت بیان ہے، یہ مولانا فضل الرحمان کا بیان کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ اسی چیز کا خوف ہے حکومت کو کہ کہیں مولانا فضل الرحمان باہر آ گئے اور تحریک انصاف ان کے ساتھ مل گئی تو پھر ان کی کہانی ختم ہو جائے گی، اور یہ معاملات اس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور بلاول بھٹو زرداری کو بھی پیغام دیا کہ ذوالفقار علی بھٹو، مفتی محمود ولی خان، خان عبدالخان ولی خان اور بزنجو صاحب کا نام لیا اور بڑے رہنماؤں کا نام لیا کہ چوٹی کے جو لیڈرشپ تھی اس وقت انہوں نے یہ آئین بنایا تھا، یہ آئین ہمارے لیے امانت ہے، یہ پاکستان کی وحدت ہے، یہ پاکستان کی اتحاد کی ضامن ہے، اس کو اگر چھیڑا تو پھر ہم چپ نہیں بیٹھیں گے۔ اور دھاندلی کے اوپر کہا طاقتور حلقوں اسٹیبلشمنٹ کو کہ تمہاری بغیر دھاندلی کی ضرورت ہی نہیں کر سکتا، تم لوگوں نے دھاندلی کی ہے، جو جیتا ہے اسے ہرا دیا ہے، جو ہارا ہے اسے جتا دیا گیا ہے۔ اور آئینی ترمیم کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونے دیں گے جو آئین کو چھیڑے، جو آئین کے خلاف ہو۔ جو اسمبلیاں ہیں ان کا تو ان کا اختیار ہی نہیں ہے نا یہ کام کرنے کا، کیونکہ ہے دھاندلی زدہ، ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا، نو ملٹری کورٹ یا ملٹری کورٹ میں سویلینز کا ٹرائل نہیں ہوگا، کوئی آئینی عدالت نہیں ہوگی، ججز کی عمر بھی یہی رہے گی، ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے اختیارات بھی کم نہیں ہوں گے، بس اس کے علاوہ تو چاہیے کیا؟ باقی کوئی چیز مان ہی نہیں آ رہے۔ اب باقی ساری ملاقاتیں بے معنی ہو گئی ہیں۔ جو بات مولانا صاحب نے اتنے دنوں سے جو ٹیسٹ میچ یا ٹیسٹ سیریز کھیل رہے تھے، اس کا اینڈ یہ رزلٹ ہے کہ حکومتی ایوانوں میں اس وقت زلزلہ ہے، تھرتھلی ہے، پریشانی ہے، خوف ہے، سونامی ہے، طوفان ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ اور اب ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ پہلے نواز شریف ناکام ہوئے یا نون لیگ ناکام ہوئی، اب بلاول بھی ناکام ہو گئے، پیپلز پارٹی بھی ناکام ہو گئی، اور مولانا فضل الرحمان نے مین آف دا میچ کا ایوارڈ حاصل کر لیا۔ یقیناً اس میں تحریک انصاف کے سینیٹرز کا، ایم ایل ایز کا بھی کردار ہے، تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا بھی کردار ہے، لیکن جس انداز میں مولانا فضل الرحمان اس سارے پروسیس کو آگے لے کے چلے ہیں اس کے اوپر ان کو اپریشیٹ کرنا بنتا بھی ہے، لازمی بھی بنتا ہے۔ کیونکہ اگر آئینی عدالت بنا دی جاتی، مولانا فضل الرحمان ایک چیز ذہن میں رکھے کہ مولانا فضل الرحمان آئینی عدالت کے اپنے جو ان کا موقف ہے اس سے وہ پیچھے ہٹے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اس وقت ضرورت نہیں ہے آئینی عدالت کی، صرف 150-200 مقدمات ہیں، اس کے لیے سپریم کورٹ کا بینچ ہونا چاہیے، وہ بھی آئینی عدالت ہے۔ تو یہاں پر ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کم از کم وہ قاضی گروپ یا قاضی صاحب سے پیچھا چھڑوا رہے، اور قاضی ایک دفعہ چلا گیا سپریم کورٹ سے اور آئینی عدالت پہ نہیں آتا تو پھر the countdown of the government has been begun۔ آپ یہ لکھ لیجئے گا کہ اسی دن سے حکومت کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا۔ کیوں؟ الیکشن کمیشن سے سپورٹ ختم ہو جائے گی، اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی سپورٹ ختم ہو جائے گی، اور پھر جس طریقے سے معاملات آگے چل رہے ہیں وہ آپ خود ہی سوچ لیں۔ میں یہ ہوائی فیر نہیں مارا، بیسڈ آن انفارمیشن، بیسڈ آن اسیسمنٹ کر رہا ہوں کہ حالات آگے مزید پتلے سے پتلے ترین ہوتے جائیں گے، اور جس طرح سے ریت کے ذرے نہیں پھیلتے ایسے ہی ان کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، فہیم اختر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔